अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं अंधेरे में चुपचाप खड़ा अपनी सोचों में गुम था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मुझे ये कमज़ोरी क्यों महसूस हो रही है। मेरे सर में दर्द के धमाके क्यों हो रहे हैं। मैंने अपना हाथ उठाकर सर पर फेरना चाहा तो मेरा हाथ मेरे सर पर रखी गर्म टोपी से टकराया। मौसम चूंकि बेहद सर्द था, लिहाजा मैंने ना सिर्फ गर्म कोट पहना हुआ था बल्कि सर पर गर्म टोपी भी पहन रखी थी। मैंने टोपी के ऊपर हाथ रखकर अपने दर्द से फटते सर को सहलाना चाहा। जैसे ही मैंने हाथ टोपी पर रखा तो मेरे सर में उठती टीसें मजीद तेज हो गईं। मैंने जल्दी से अपने सर से हाथ हटाया और अपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर उन्हें गर्म करने लगा। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैं अभी तक इसी उधेड़बुन में था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे तो घर जाना था। मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन करके फ़ौरन घर पहुँचने का कहा था, मगर मैं यहाँ क्यों आ गया। मैं मुसलसल सोचों में डूबा हुआ था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फिर मैंने एक जगह रुककर जहाँ थोड़ी रोशनी थी, मैंने अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा। रात के 10 बज रहे थे। मैं शाम को 5 बजे अपने शोरूम से घर जाने के लिए निकला था। हाँ, याद आया, मैं अपनी गाड़ी में शोरूम से घर जाने के लिए निकला था। तो फिर यहाँ शादमान रोड पर कैसे पहुंचा। मैं एक बार फिर सोचों में गुम हो गया। मेरी सोचों की सुई बार बार इस बात पर अटक रही थी कि मैं रात के 10 बजे शादमान रोड पर क्या कर रहा हूँ। यह सड़क उमूमन सुनसान रहती है और इस सड़क पर लोग शाम के बाद सफ़र करने से डरते हैं, क्योंकि इस सड़क के अतराफ में अक्सर जराइम पेशा अफराद घूमते रहते हैं जो मौका मिलने पर किसी को भी लूट लेते हैं। इस सड़क पर कई डकैती की वारदातें हो चुकी हैं जिसमें लोग कत्ल हो चुके हैं। लिहाजा कोई भी शरीफ आदमी शाम के बाद इस सड़क पर सफ़र नहीं करता। और मैं रात के 10 बजे इस सुनसान सड़क पर खड़ा क्या कर रहा हूँ। मैं मुसलसल सोच रहा था। सोचने से मेरा सर का दर्द मजीद बढ़ गया था। आखिर मेरे साथ ये क्या वाक़या पेश आया। हाँ, मुझे याद आया, शाम को 5 बजे जब मैं अपने शोरूम में मसरूफ़ था तो मेरी बीवी शहनाई का फ़ोन आया। शहनाई मेरी बीवी का प्यारा नाम है। उसका असल नाम शहनीला यासिर है। वो मुल्क की मशहूर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन सहाफ़त में उसकी ख़ास पहचान है। शहनीला ने बड़े बड़े हुकूमती घपलों को बेनकाब किया। उसका नाम मुल्क के इंतहाई मोतबर सहाफ़ियों में होता है। शहनाई और मेरी लव मैरिज थी। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम का मालिक हूँ। मेरा कारोबार काफ़ी बड़ा है, लिहाजा हमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है और हम दोनों इंतहाई खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, याद आया, शहनाई पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थी। मैंने कई मरतबा उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी, मगर वो हर बार बड़ी खूबसूरती से मेरी बात टाल जाती। और आज शाम 5 बजे शहनाई का फ़ोन मेरे शोरूम में आया। वो काफ़ी घबराई हुई थी। उसने मुझे फ़ौरन घर पहुंचने का कहा। शहनाई की घबराई हुई आवाज़ सुनकर मैं परेशान हो गया और शोरूम अपने एक काबिल एतमाद मुलाजिम के हवाले करके मैं अपनी गाड़ी में आंधी तूफान की तरह घर की जानिब रवाना हुआ। जब मैं इस बिल्डिंग के सामने पहुंचा जहां पर हमारा अपार्टमेंट था तो मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा। शाम के 5:30 बज रहे थे। उफ, फिर क्या हुआ। मुझे तो अपने घर पर शहनाई के पास होना चाहिए था। फिर मैं अपने घर की बजाय शादमान रोड पर क्या कर रहा हूँ। 5:30 बजे से रात 10 बजे तक मैं कहाँ रहा, मेरे साथ क्या हुआ। यह मुझे इतनी कमज़ोरी क्यों महसूस हो रही है। मेरे सर में क्यों इतना शदीद दर्द हो रहा है। मेरी गाड़ी कहाँ है। मैं शादमान रोड पर क्या कर रहा हूँ। मुसलसल सोचने से मेरे सर में होने वाले दर्द में मज़ीद इजाफा हो गया था। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो साहब, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। मैं चलते चलते खंबे के पास पहुंचा। खंबे पर लगे बल्ब की मलगजी रोशनी सड़क पर फैल रही थी। उसी खंबे के पास खड़ी एक जवान फकीरनी ने, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, मेरे सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। फकीरनी की आवाज़ सुनकर मैं अपनी सोचों से बाहर आया और मैंने नज़र उठाकर फकीरनी की जानिब देखा। मेरी नज़रों में उलझन ही उलझन थी। मैं गैर इरादी तौर पर फकीरनी को घूर रहा था। अचानक फकीरनी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा नज़र आ रही थी। फकीरनी के इस तरह चीखने पर
میں نے پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھا، پوری سڑک سنسان تھی، ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ جوان فقیرنی اپنے بچے کو سینے سے لگائے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے منہ سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پریشان نظروں سے فقیرنی کو گھورتے ہوئے پوچھا اور 2 قدم آگے کی جانب بڑھا۔ میرے اس طرح آگے بڑھنے سے وہ فقیرنی اور تیزی کے ساتھ چیخنے لگی۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے گھور رہی تھی جیسے میں انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت ہوں۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیوں اس طرح چلا رہی ہو؟ میں فقیرنی کے مقابل کھڑا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اوئے، اکیلا دیکھ کر جوان لڑکی کو چھیڑتا ہے؟ نہ جانے کہاں سے ایک لہیم شہیم کالا سا آدمی غراتا ہوا میری جانب بڑھا۔ میں اس آدمی کی جانب متوجہ ہوا تو وہ فقیرنی اپنے بچے کو سینے سے لگائے سڑک پر سیدھی بھاگ نکلی۔ میں نے اسے نہیں چھیڑا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا، بلا وجہ ہی چیخنے لگی۔ میں نے اس آدمی کو وضاحت دی۔ اچھا، وہ بلا وجہ چیخنے لگی یا تو نے اس سے دست درازی کی کوشش کی؟ موٹا آدمی میرے قریب آتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں اپنی صفائی دینا چاہتا تھا، مگر وہ موٹا آدمی کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے مزید آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے زور کا جھٹکا دیا۔ جھٹکے کی وجہ سے میرے سر پر رکھی ٹوپی زمین پر گر پڑی۔ چھوڑو میرا گریبان۔ میں نے اس آدمی سے اپنا گریبان چھڑانا چاہا۔ میں اس موٹے کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ موٹا آدمی میری بات سمجھ جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اگر بات مار کٹائی تک آ جاتی تو وہ موٹا میرا بھرکس بنا سکتا تھا۔ میرا گریبان چھوڑ دو۔ میں نے ایک بار پھر اس موٹے سے اپنا گریبان چھوڑانا چاہا تو اس نے میرا گریبان چھوڑ دیا۔ میرا گریبان چھوڑتے ہوئے اس موٹے کا ہاتھ بری طرح کپکپانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میرا گریبان چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اب تم بھی اس فقیرنی کی طرح مجھ سے خوفزدہ دکھائی دے رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر موٹے سے کہا تو موٹے کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے آگے بڑھ کر موٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو موٹا ہڑبڑا گیا اور پھر زور سے چیختا ہوا سنسان سڑک پر دور تک بھاگ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے بار بار مڑ کر خوفزدہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا تھا۔ موٹے اور فقیرنی کو اس طرح خوفزدہ ہونے سے میں مزید پریشان ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میری شکل خوفناک ہو گئی ہے؟ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، پھر میں نے زمین پر گری ہوئی اپنی ٹوپی اٹھائی اور اسے سر پر رکھا اور سوچتے ہوئے سڑک پر سیدھا چلنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایک رکشہ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ دیکھ سکوں کہ میرا والیٹ میری جیب میں ہے یا نہیں۔ جیب میں میری انگلیاں میرے والیٹ سے ٹکرائیں تو میں نے والیٹ جیب سے نکالا اور اسے کھول کر دیکھا۔ والیٹ میں کافی پیسے تھے۔ اگر مجھے کسی نے نہیں لوٹا اور میری مدبھیڑ کسی جرائم پیشہ سے نہیں ہوئی تو پھر میں یہاں شادمان روڈ پر کیا کر رہا ہوں؟ اور یہ میرے سر میں اتنا شدید درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میرے سر پر چوٹ لگی ہے؟ میں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ میں اپنے شو روم سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ شو روم میں میری بیوی شہنائی کا فون آیا تھا۔ وہ کافی خوفزدہ تھی۔ حالانکہ شہنائی ایک بہادر اور دلیر عورت تھی، مگر اس نے انتہائی خوفزدہ آواز میں مجھے فوراً گھر پہنچنے کا کہا۔ میں اپنی گاڑی میں اپنے گھر جانے کے لیے نکلا تھا، تو پھر میری گاڑی کہاں ہے؟ اور میں یہاں شادمان روڈ پر پیدل کیوں چل رہا ہوں؟ میں یہاں پہنچا کیسے؟ مسلسل یہ تمام سوالات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں سڑک کنارے کھڑے رکشے کی جانب بڑھا۔ بھائی گرین اسٹریٹ چلو گے؟ میں نے رکشے کے پاس پہنچ کر رکشے والے کو مخاطب کیا۔ رکشے والا اپنے رکشے کی پچھلی سیٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ ضرور چلیں گے صاحب۔ رکشہ ڈرائیور نے آنکھیں کھولی اور رکشے سے اتر کر سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھیں مسلسل مسل رہا تھا، شاید اس طرح وہ اپنی نیند بھگا رہا تھا۔ گرین اسٹریٹ پر کہاں جانا ہے صاحب؟ رکشے والے نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھا۔ گرین اسٹریٹ پر جو بڑا قبرستان ہے وہاں تک جانا ہے، میں نے رکشے والے سے کہا، کیونکہ گرین اسٹریٹ پر بنے بڑے قبرستان کے پاس ہی وہ بلڈنگ تھی جس کے 7ویں فلور پر میرا اپارٹمنٹ تھا۔ بڑا قبرستان؟ رکشے والے نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلنے لگی۔ وہ شدید خوفزدہ نظر آنے لگا۔
क्या हुआ भाई, क्या मेरे सर पर सींग उगाए हैं? मैंने रिक्शे वाले को मुखातिब किया तो रिक्शे वाला चौंक पड़ा और फिर वो फुर्ती के साथ रिक्शे में बैठा और अपना रिक्शा स्टार्ट करके भाग निकला। रिक्शा चलाते हुए वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चीख रहा था। ये क्यों भाग गया? मैंने बौखला कर सोचा। ये सब लोग मुझसे खौफजदा क्यों हो रहे हैं? कहीं मेरा चेहरा खौफनाक तो नहीं हो गया या वाकई मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? मैं ये सब सोचने लगा और पैदल ही एक जानिब चलने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा चेहरा किसी जानवर के चेहरे में तब्दील हो गया हो? मैंने सोचा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने डाइजेस्ट में कहानी पढ़ी थी जिसमें एक आदमी रात को इंसान के रूप में सोता है और सुबह उठता है तो वह खूंखार कुत्ते के रूप में होता है। खौफनाक कहानियां पढ़ना और फिल्में देखना मेरा शौक था, मगर इस वक्त तो मैं खुद किसी खौफनाक फिल्म का किरदार बना हुआ था जिससे हर शख्स डर कर भाग रहा था। मैंने जल्दी से अपने हाथ पैरों पर नज़र दौड़ाई और चेहरे पर हाथ फेर कर देखा। मैं इंसान ही के रूप में हूँ। मैंने अपने हाथ पैरों को देखते हुए सोचा, मेरा ख्याल है मुझे पैदल ही घर चलना चाहिए। आधे घंटे की वॉक से मैं घर पहुँच जाऊँगा। मैंने एक बार फिर सोचा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा था। तेज़ चलने की वजह से मेरे सर में दर्द के धमाके हो रहे थे, मगर मैंने परवाह नहीं की और मैं तेज़ तेज़ सर झुकाए चलता रहा। मेरी नज़र सामने उठी। सामने एक चाय का छोटा सा होटल था। चाय का होटल देखकर मुझे एकदम चाय की शदीद तलब होने लगी। चाय की तलब महसूस करते ही मैंने अपना रुख चाय के होटल की जानिब किया और आगे बढ़ा। चाय का वो झोंपड़ा नुमा होटल छोटा सा था मगर साफ सुथरा था। जब मैं होटल में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि पूरा होटल खाली है। बस एक पठान कोने में खड़ा चाय बना रहा है। लाला, एक कप अच्छी सी दूध पत्ती चाय तो बना दो। मैंने चाय बनाते पठान भाई को मुखातिब किया। अभी बनाता है, बैठो। पठान ने अपने मखसूस खुरदरे लहजे में जवाब दिया तो मैं एक स्टूल उठाकर लाया और पठान के सामने बैठ गया। चूंकि सर्दी खांसी थी और पठान के सामने चूल्हा जल रहा था, लिहाजा मैं चूल्हे की आग पर हाथ तापने लगा। क्या बात है, होटल खाली है? मैंने पठान से बातचीत शुरू की। सर्दियों की वजह से लोग जल्दी घर चला जाता है, पठान केतली में चीनी और पत्ती डालते हुए बोला। उसने अब तक नज़र उठाकर मेरी जानिब नहीं देखा था, बस वो नज़रें नीचे किए चाय बना रहा था। चाय बनाने के बाद उसने चाय एक कप में डाली और चाय का कप मेरी जानिब बढ़ाया तो मैंने एक हाथ चाय का कप थामने के लिए बढ़ाया और दूसरे हाथ से अपने सर पर पहनी टोपी उतारकर काउंटर पर रखी। पठान ने चाय का कप मेरी जानिब बढ़ाते हुए नज़र उठाकर मेरी जानिब देखा तो उसके हाथ से चाय का कप छूट गया। वो चीखता हुआ होटल से बाहर की जानिब भागा। रुको रुको लाला, क्या हुआ? मैं चीखा, मगर पठान ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो चीखता हुआ होटल से बाहर भाग गया था। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? सब लोग मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? कहीं मेरे चेहरे पर खौफनाक बात तो नहीं है? मैंने ये सोचते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरा, मगर मुझे अपने चेहरे पर कोई ख़ास बात महसूस नहीं हुई। मेरी नाक, मेरे होंठ, मेरे कान सब अपनी जगह पर मौजूद थे। मैंने अपने चेहरे को आईने में देखने की गर्ज से होटल में चारों तरफ नज़र घुमाई कि शायद मुझे कोई आईना मिल जाए जिसमें मैं अपनी सूरत देख सकूं, ताकि मुझे मालूम हो सके कि लोग मुझसे क्यों खौफजदा हो रहे हैं। होटल में चारों तरफ नज़रें दौड़ाने के बाद भी होटल में कोई आईना नज़र नहीं आया था कि जिसमें मैं अपनी सूरत देख सकूं। होटल के चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद जब कोई आईना मुझे ना मिला तो मैंने मायूसी के आलम में काउंटर पर रखी अपनी टोपी उठाई और उसे सर पर जमाया और होटल के बाहरी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। इससे पहले कि मैं होटल से बाहर निकलता, एक काला भजंग आदमी होटल में दाखिल हुआ। उस मोटे ताज़े काले आदमी ने काली जीन्स की पैंट और काली टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके पैर में काले स्पोर्ट शूज़ थे। गोया वो आदमी ऊपर से नीचे तक काले लिबास में मलबूस था। उसकी काली टी शर्ट पर ऑरेंज रंग से एक खोपड़ी का निशान बना हुआ था। ऐसा लगता था गोया अंधेरे में आग लगी हुई है। उस आदमी के चेहरे पर दाएं जानिब गाल पर एक बड़े घाव का निशान था। शायद काफ़ी अरसा पहले उसे किसी ने चाकू से जख्मी किया था, जिसका निशान उसके चेहरे पर रह गया था। वो काला आदमी अपने चेहरे मोहरे और चाल ढाल से गुंडा ही मालूम हो रहा था। उस गुंडे ने होटल में दाखिल होकर चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी नज़रें मुझ पर जमी की जमी रह गई। तो तुम? गुंडे ने हैरतज़दा अंदाज में कहा। हाँ, मैंने भी हैरत का इजहार किया। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि यह गुंडा मुझे देखकर खौफजदा नहीं हुआ था। तो
وہ गुंडा एक बार फिर हैरत से बुड़बुड़ाया। हाँ मैं, क्या हुआ? मैंने भी हैरत से पूछा और उस गुंडे की जानिब बढ़ा। मुझे इस तरह अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो गुंडा भी खौफजदा हो गया। दूर रहो, मुझसे दूर रहो, वो गुंडा जोर से चीखा और 2 कदम पीछे हट गया। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है ना? मैंने हैरत से उससे पूछा। तो तुम जिंदा कैसे हो गए? उस गुंडे ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। मैं मरा कब था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं जिंदा कैसे हो गया हूँ? मैंने हैरत से उस गुंडे के लहजे की नकल उतारी। तो तुम जिंदा नहीं हो सकते, तो तुम मर चुके हो, वो गुंडा हैरत से चीखा। तो मैं भी हैरत ज़दा हो गया। मैं जिंदा हूँ और पूरी तरह सेहतमंद हूँ, मैंने अपना हाथ आगे करते हुए उस गुंडे को जवाब दिया। दूर रहो, मुझसे दूर रहो। अचानक उस गुंडे ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। क्या हो गया भाई, क्यों मुझसे डर रहे हो? मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। मैंने अपनी जगह पर खड़े खड़े जवाब दिया। मेरी नज़रें उस गुंडे के पिस्तौल पर जमी हुई थी। नहीं नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकते, तुम मर चुके हो, मैंने खुद तुम्हारी लाश देखी थी। तुम्हें गलतफहमी हो रही है मेरे दोस्त, मैंने प्यार से उस गुंडे से कहा। मुझे खतरा था कि कहीं वो गुंडा खौफजदा होकर गोली न चला दे। मैं जिंदा हूँ और सेहतमंद भी हूँ, तुमने शायद किसी और की लाश देखी होगी, तुम्हें मुगालता हो रहा है। मैंने गुंडे को राम करना चाहा। नहीं, मुझे कोई मुगालता नहीं हो रहा, तुम ही थे, तुम मर चुके हो। गुंडा अपनी बात पर अड़ा रहा। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मैं झुंझला गया। तो तुम यासिर जवाद हो ना, मशहूर सहाफ़ी शहनीला के शौहर? गुंडे ने मुझसे तस्दीक चाही। हाँ हाँ, मैं यासिर जवाद हूँ, शहनीला यासिर का शौहर। मैंने उस गुंडे की बात की तस्दीक की। फिर तुम मर चुके हो, मेरी बात सुनकर उस गुंडे ने कहा और अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर किया और मेरे सीने का निशाना लेने लगा। मगर उसके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे, खौफ उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं मर चुका हूँ? मैंने झुंझलाकर गुंडे से पूछा। उस गुंडे की बेतुकी बातों से मुझे झुंझलाहट होने लगी थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने ही तुम्हें कत्ल किया था, उस गुंडे ने इंकिशाफ किया। क्या? हाँ, मैंने तुम्हारे फ्लैट में तुम्हें कत्ल किया था, मगर शायद उस वक्त कोई कमी रह गई, लिहाजा अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। इतना कहकर उस गुंडे ने पिस्तौल पर अपना हाथ सख्त किया और ट्रिगर पर दबाव डालने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह गुंडा गोली चलाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया, मगर पिस्तौल से गोली नहीं चली। शायद गोली चैम्बर में फंस गई थी। एक लम्हे को गुंडे की तवज्जो मुझ पर से हटी। वो अपने पिस्तौल को देखने लगा। मेरे लिए यह बेहतरीन मौका था। मैंने करीब रखी मेज से पानी से भरा जग उठाया और उस गुंडे के मुंह पर दे मारा। मेरी इस अचानक हरकत से वो गुंडा बौखला गया। जग का सारा पानी उस गुंडे के मुंह पर गिरा। वह गुंडा एक हाथ से अपना मुंह साफ करने लगा और अगले ही लम्हे उसने अपने कदम पीछे किए। वो होटल से बाहर की जानिब भाग खड़ा हुआ। ए मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, रुक जाओ। मैं उस गुंडे के पीछे भागते हुए चीखा। मेरी आवाज़ सुनकर उस गुंडे ने मुड़कर मेरी जानिब देखा और मुझे अपने ताकुब में आता देखकर और तेज भागने लगा। मैं भी पूरी ताकत से उस गुंडे के पीछे भाग रहा था। इस तरह तेज भागने की वजह से मेरे सर में दर्द के धमाके हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं चकरा कर गिर जाऊंगा, मगर मैं हिम्मत करके उस गुंडे का पीछा करता रहा। मगर जल्द ही मेरी हिम्मत टूट गई और मैंने भागना बंद कर दिया। वह गुंडा इंतहाई तेजी के साथ दौड़ता हुआ अंधेरी गलियों में गुम हो गया था। जब वह गुंडा मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो मैं अपनी जगह रुक गया और अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाने लगा। सांसों पर काबू पाने के साथ मैं गुंडे की बातों पर भी गौर कर रहा था। उस गुंडे ने मुझे सही शनाख्त किया कि मैं मशहूर सहाफ़ी शहनीला यासिर का शौहर यासिर जवाद हूँ। मगर वो ये क्यों कह रहा था कि मैं मर चुका हूँ? मैं सोचने लगा। और वो ये भी कह रहा था कि उसने मुझे कत्ल किया है, मगर उसने मुझे क्यों मारा? मैं अपने जहन पर जोर डालने लगा। अचानक मेरे जहन में बिजली का झमाका हुआ। मेरे दिमाग में गुजरे वाक़यात का दरिया बहने लगा। मुझे याद आया, शहनाई कई दिनों से बहुत परेशान थी। मैंने जब भी उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी, वो हंसकर टाल गई। मेरे बेहद इसरार पर उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ करप्शन की तहकीकात के दौरान उसे एक इंतहाई अहम हुकूमती अहदेदार के ख़िलाफ़ एक बहुत अहम सबूत हासिल हुआ है, और उस सबूत से साफ मालूम होता है कि वह हुकूमती अहदेदार दरअसल दुश्मन मुल्क का जासूस है, और वो हुकूमत में आला ओहदा हासिल करके वो हमारे प्यारे वतन के अहम राज दुश्मन मुल्क को भेज रहा था।
اور اس طرح وہ ہمارے پیارے وطن کی جڑوں کو کاٹ رہا تھا۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود شہنائی نے مجھے اس عہدیدار کا نام نہیں بتایا، اور آج شام کو اس نے انتہائی خوف کے عالم میں مجھے فون کیا اور گھر بلایا۔ پھر کیا ہوا؟ میں گھر پہنچا یا نہیں؟ مجھے یہ یاد کیوں نہیں آ رہا کہ میں شو روم سے نکل کر کہاں گیا؟ میں پریشانی کے عالم میں بڑبڑایا۔ اور پھر لوگ مجھے دیکھ کر خوفزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ فقیرنی، کالا آدمی، رکشے والا، پٹھان چائے والا، اور پھر وہ گنڈا تو کہہ رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ کیا بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی اس طرح سڑک پر گھوم سکتا ہے؟ میں سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں مسلسل سوچوں میں اگلتا تھا۔ مجھے فوراً گھر چلنا چاہیے، نہ جانے شہنائی کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، میں نے سوچا۔ لیکن کوئی رکشہ ٹیکسی والا تو مجھے بٹھائے گا نہیں، پھر مجھے پیدل ہی چلنا چاہیے۔ آدھے گھنٹے میں پیدل ہی پہنچ جاؤں گا، میں نے پھر سوچا۔ پیدل چلنے کا سوچ کر مجھے سکون ملا، اور میں نے سڑک پر آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں سوچوں میں گم سڑک کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکوں، اس لیے میں زیادہ تر اندھیرے کی جانب سفر کر رہا تھا۔ آخر لوگ مجھ سے کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ میرے چہرے میں ایسی کیا تبدیلی ہو گئی ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی خوفزدہ ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت میری نظر سامنے ایک بینک پر پڑی۔ بینک بند تھا۔ بینک کے ساتھ ATM مشین لگی ہوئی تھی۔ ATM مشین جس جگہ لگی ہوئی تھی وہاں شیشے کا دروازہ تھا۔ شیشے کا دروازہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں شیشے میں اپنا عکس دیکھوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ لوگ مجھ سے خوفزدہ کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں شیشے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا اور شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ یہ میرے چہرے کو کیا ہوا؟ میں نے اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ میرا چہرہ بالکل سفید تھا، حالانکہ میں پہلے بھی سرخ و سفید رنگ کا مالک تھا، مگر اب میرے چہرے سے سرخی غائب ہو چکی تھی۔ میرا پورا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو مجھے اپنی جلد بھی لٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بغور اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں انتہائی خوفزدہ نظروں سے شیشے میں اپنے موجودہ عکس کو گھورنے لگا تھا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میرے جسم سے تو ایسے لگتا تھا جیسے میرا سارا خون نکال لیا گیا ہو، مگر میرا سر، میں زندہ کیسے ہوں؟ یہ میری کھوپڑی کہاں غائب ہو گئی؟ ماتھے کے بعد سے پچھلے حصے تک میری کھوپڑی غائب تھی۔ اندر سے میرا پلپلا لجلجا دماغ جھانک رہا تھا۔ دماغ کی اندرونی رگیں اور دماغ کے اندرونی حصے صاف نظر آ رہے تھے۔ میرا دماغ پھول اور پچک رہا تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر اپنے دماغ کو چھونا چاہا تو درد کی ایک تیز ٹیس میرے بدن میں دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے سر پر ٹوپی رکھی اور چور نظروں سے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مجھے اطمینان ہوا اور میں جلدی سے بینک کے سامنے سے ہٹ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری کھوپڑی کہاں گئی؟ یہ حادثہ میرے ساتھ کب پیش آیا؟ اور بغیر کھوپڑی کے میں زندہ کیسے ہوں؟ میں یہ سب سوچتے ہوئے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں لوگوں سے بچتا بچاتا چل رہا تھا۔ آخر کار میں اس بلڈنگ کے سامنے پہنچ گیا جس بلڈنگ کے 7ویں فلور پر میرا فلیٹ تھا۔ میں چوکیدار کی نظروں سے بچتا ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہوا تو پارکنگ میں مجھے اپنی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ میں گاڑی کے پاس جا کر رک گیا۔ گاڑی یہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں شہنائی کا فون سننے کے بعد اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا۔ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب شہنائی نے مجھے فون کیا تھا تو میں عجلت میں شو روم سے نکلا اور تیز رفتاری کے ساتھ یہاں تک پہنچا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ میں یہاں سے شادمان روڈ کیسے پہنچ گیا؟ اور پھر میری کھوپڑی کہاں گئی؟ میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا تیز جھماکا ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے پچھلے واقعات آنے لگے۔ میرے دماغ کی اسکرین پر پچھلے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ جب شہنائی کا فون میرے شو روم میں آیا تھا تو میں فوراً اپنے گھر کی جانب بھاگا۔ میں نہایت عجلت میں شو روم سے نکلا اور اپنی گاڑی میں سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میرے ذہن میں شہنائی کا فون گونج رہا تھا۔ یاسر تم جلدی گھر پہنچو۔ کیا ہوا شہنائی؟ خیریت تو ہے نا؟ یاسر، میں نے اس دشمن ملک کے جاسوس کے بارے میں انتہائی اہم ثبوت حاصل کر لیا ہے، مگر اب مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے اجرتی قاتل لگا دیا گیا ہے۔ پلیز یاسر، جلدی سے گھر پہنچو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، شہنائی نے جلدی کہا۔ میں بس ابھی پہنچتا ہوں،
تم اپنا خیال رکھنا اور اپارٹمنٹ کے سارے دروازے کھڑکیاں اندر سے بند کر لینا. بس میں پہنچ رہا ہوں. جلدی آؤ یاسر, مجھے لگتا ہے وہ قاتل تعاقب کرتے ہوئے بلڈنگ تک پہنچ چکا ہے. بس 2 منٹ میں پہنچتا ہوں. میں نے شہنائی کو تسلی دی. اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر میں نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور تیزی کے ساتھ لفٹ کی جانب لپکا. جیسے ہی لفٹ 7 فلور پر پہنچی, میں چھلانگ لگا کر لفٹ سے باہر نکلا اور دوڑتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچا. اپارٹمنٹ کا دروازہ بند تھا. میں نے دروازے سے کان لگا کر اندر کی صورتحال معلوم کرنا چاہی, مگر اندر مکمل خاموشی تھی. پھر میں نے اپنی جیب سے اپارٹمنٹ کی چابی نکالی اور دروازے کی ہول میں چابی لگائی اور نہایت احتیاط سے چابی گھمائی. ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا. میں نے انتہائی آہستگی اور احتیاط کے ساتھ دروازہ کھولا تھا. میں اندر جھانکا. اندر مکمل سکوت تھا. مجھے شہنائی نظر نہیں آئی. میں اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا اور میں نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور آہستہ سے آگے بڑھا, مگر تھوڑا آگے بڑھتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا. سامنے رکھے صوفے کے پیچھے شہنائی اوندھے منہ پڑی تھی. اس کی پیٹھ میں ایک بڑا سا خنجر دستے تک گھسا ہوا تھا. اس خنجر سے بننے والے زخم سے خون تیزی سے رس رہا تھا, جس نے شہنائی کے آس پاس ایک چھوٹا سا تالاب بنا دیا تھا. شہنائی کو اس حالت میں دیکھ کر میں بوکھلا گیا اور جلدی سے شہنائی کی جانب بڑھا اور اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سیدھا کیا. شہنائی, شہنائی. میں نے شہنائی کو مخاطب کیا اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا. شہنائی زندہ تھی. اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا. میری آواز سن کر شہنائی نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا. پھر اس کے ہونٹ ہلے. وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی, مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ سکتی مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی. میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھنا چاہا, مگر افسوس, مجھے دیر ہو گئی. ایک زوردار ڈنڈا میرے سر پر پڑا اور میرے سر سے خون کا فوارہ بہہ نکلا. ڈنڈا پڑنے کی وجہ سے میرے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور فوراً ہی میرے سر پر ڈنڈے کا ایک اور وار ہوا اور مجھے اپنی کھوپڑی چٹاکتی ہوئی محسوس ہوئی. درد کی شدت اتنی تھی کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اسی وقت ایک بار پھر ڈنڈا میرے سر پر پڑا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا. یہ سب یاد آتے ہی میں تیزی کے ساتھ لفٹ کی جانب لپکا. لفٹ خالی تھی. میں نے 7 فلور کا بٹن دبایا. لفٹ نے سیکنڈوں میں مجھے 7 فلور پر پہنچا دیا. میں لفٹ سے نکلتے ہی تیزی کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھا, مگر پھر مجھے ٹھٹک کر رکنا پڑا. میرے اپارٹمنٹ کے سامنے کئی پولیس والے کھڑے تھے. میں بوکھلا گیا اور تیزی کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے لگا. کون ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ ایک سپاہی نے مجھے روکنا چاہا. میں یاسر جواد ہوں اور یہ میرا فلیٹ ہے. میں نے جواب دیا اور فلیٹ میں داخل ہو گیا. اندر علاقے کے SHO انسپیکٹر خان اور پولیس سرجن ڈاکٹر احمد کے ساتھ کئی اور پولیس والے کھڑے تھے. میں نے فلیٹ میں داخل ہو کر نظریں دوڑائی. مجھے شہنائی کی لاش نظر نہیں آئی. شاید پولیس والے شہنائی کی لاش لے جا چکے تھے. کمرے میں ابھی تک شہنائی کا خون پڑا ہوا تھا, جو کہ اب جم کر سیاہ پڑ چکا تھا. مسٹر یاسر, آپ کہاں تھے؟ انسپیکٹر خان نے مجھے سنبھالتے ہوئے پوچھا, کیونکہ مجھے شدید چکر آنے لگے تھے. پتہ نہیں, میرے منہ سے بے ترتیب الفاظ نکل رہے تھے. مجھے چکراتا دیکھ کر انسپیکٹر خان نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور ڈاکٹر احمد نے مجھے ایک گلاس پانی لا کر دیا. میں نے گھٹاگھٹ پانی پی لیا. مسٹر یاسر, آپ کی وائف کو؟ انسپیکٹر نے کہنا چاہا. ہاں, میں جانتا ہوں شہنائی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے قاتل نے مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے انسپیکٹر خان کی بات کاٹ کر جواب دیا. یاسر, قاتل نے تم پر بھی حملہ کیا؟ ڈاکٹر احمد جلدی سے میرے پاس آئے. ڈاکٹر احمد سے میرے دوستانہ تعلقات تھے, اس لیے وہ مجھ پر حملے کا سن کر بے چین ہو گئے. ہاں, اس نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی. یہ دیکھو. میں نے جواب دے کر اپنے سر سے ٹوپی اتاری. میرا بغیر کھوپڑی کا سر دیکھ کر وہاں موجود پولیس والوں کی چیخیں نکل گئی. یاسر, تم بہت زیادہ زخمی ہو. ڈاکٹر احمد بے چین ہو کر میرے برابر بیٹھ گیا اور میرے سر کا معائنہ کرنے لگا. یاسر, تم آرام سے لیٹ جاؤ. پلیز کوئی حرکت مت کرو. میں ایمبولینس کو فون کرتا ہوں. ڈاکٹر احمد نے مجھے صوفے پر لٹاتے ہوئے کہا. تم اپنی بیوی کے قتل کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ انسپیکٹر خان نے مجھ سے سوال کیا. پلیز انسپیکٹر, اس سے کوئی سوال نہیں کرو. یاسر کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب دے سکے. ڈاکٹر احمد نے انسپیکٹر خان سے کہا. ٹھہرو, میں سب کچھ بتاتا ہوں. میں نے ڈاکٹر احمد سے بازو چھڑاتے ہوئے کہا. پلیز یاسر, زیادہ باتیں مت کرو. تم بہت زخمی ہو. میں ایمبولینس کو فون کرتا ہوں, ڈاکٹر احمد نے مجھ سے کہا اور ایمبولینس کے لیے فون کرنے لگا.
مجھے اندازہ ہے کہ میں کتنا زخمی ہوں. بس چند سانسیں ہیں جو ایک باریک ڈور سے بندھی ہیں. نہ جانے یہ ڈور کب ٹوٹ جائے. مجھے سب کچھ بتانے دو. میں نے ڈاکٹر احمد سے التجا کی تو اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا. کچھ دنوں سے شہنائی ایک خاص کیس پر کام کر رہی تھی. حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار جو کہ اصل میں ملک دشمن جاسوس تھا. شہنائی نے اس کے خلاف کافی ثبوت حاصل کر لیے تھے. میں نے کہنا شروع کیا. انسپکٹر خان اور ڈاکٹر احمد دونوں بغور مجھے سن رہے تھے. اس عہدیدار کا نام کیا ہے؟ انسپکٹر نے مجھ سے سوال کیا. شہنائی نے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا. میں نے جواب دیا اور پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا. آج شام 5 بجے شہنائی کا فون میرے شو روم پر آیا. وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے دشمن ملک کے جاسوس کے خلاف کافی ثبوت حاصل کر لیے ہیں، مگر اس جاسوس کو بھی شہنائی کے متعلق پتہ لگ گیا ہے. لہٰذا اس نے کرائے کے قاتل شہنائی کے پیچھے لگا دیے. 5 بجے شہنائی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ کرائے کا قاتل اس بلڈنگ تک پہنچ گیا ہے. شہنائی بہت گھبرائی ہوئی تھی. اس نے مجھ سے فوراً گھر پہنچنے کا کہا. میں نے شہنائی کو تسلی دی اور شو روم سے نکل کر یہاں کے لیے روانہ ہوا. جب میں یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شہنائی اس صوفے کے پیچھے اوندھے منہ پڑی ہے اور اس کی پیٹھ میں ایک بڑا سا خنجر دستے تک گھسا ہوا ہے. میں نے شہنائی کو سیدھا کیا. وہ اس وقت تک زندہ تھی. وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس اجرتی قاتل نے کسی بھاری چیز سے میرے سر پر وار کیا اور میں بے ہوش ہو گیا. بس اس سے آگے مجھے کچھ یاد نہیں. جب مجھے ہوش آیا تو میں شادمان روڈ پر تھا اور زخمی حالت میں پھر رہا تھا. بے ہوش ہونے کے بعد میں کیسے ہوش میں آیا اور شادمان روڈ تک کیسے پہنچا یہ مجھے یاد نہیں. میں نے بے بسی کے ساتھ ساری داستان سنا ڈالی. اس کا مطلب ہے کہ تم نے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھا؟ انسپکٹر خان نے مایوسی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے پوچھا. اس وقت جب اس نے میرے سر پر وار کیا تھا تو اس وقت میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. مگر میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. مگر کیا؟ انسپکٹر اور ڈاکٹر احمد کے منہ سے ایک ساتھ نکلا. جب میں زخمی حالت میں شادمان روڈ پر پھر رہا تھا تو مجھے ایک غنڈہ ملا جو مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا. اس نے قبول کیا کہ اس نے میرے سر پر وار کر کے مجھے مارا تھا. وہ مجھے مرا ہوا آدمی کہہ رہا تھا. اس نے آہستہ آہستہ کر کے پوری داستان ڈاکٹر احمد اور انسپکٹر خان کو بتا دی. اوہ، یہ تو بہت اہم بات ہے. تم قاتل کو پہچان سکتے ہو؟ انسپکٹر خان نے پوچھا. 100%. میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے. میں نے جواب دیا. اگر وہ قاتل پکڑا گیا ہم اس ملک دشمن جاسوس تک پہنچ سکتے ہیں جو ہمارے پیارے وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. انسپکٹر خان نے سوچتے ہوئے کہا. آپ لوگوں نے اپارٹمنٹ کی تلاشی لی؟ شاید شہنائی نے فائل یہیں کہیں چھپائی ہو. میں نے انسپکٹر خان سے پوچھا. ہم نے پورا اپارٹمنٹ چھان مارا ہے. ہمیں کوئی فائل نہیں ملی. انسپکٹر خان نے جواب دیا. میں دیکھتا ہوں، شاید وہ فائل مجھے مل جائے. وہ کالے رنگ کی فائل ہے جس میں شہنائی نے اس جاسوس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھا کیے ہیں. میں صوفے سے اٹھتا ہوا بولا مگر ڈاکٹر احمد نے کندھے سے پکڑ کر مجھے دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا. یاسر، تم بہت زخمی ہو. زیادہ ہل جل مت کرو. میں ٹھیک ہوں. میں نے ٹوپی اپنے سر پر جماتے ہوئے ڈاکٹر احمد کو جواب دیا. اسی وقت اپارٹمنٹ کے کھلے دروازے سے 2 آدمی اندر داخل ہوئے. دونوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اسٹریچر اٹھایا ہوا تھا. ڈاکٹر احمد نے اسٹریچر میرے قریب رکھوایا اور مجھے اس اسٹریچر پر لٹا دیا. میرے لیٹتے ہی ان دونوں آدمیوں نے اسٹریچر اٹھایا اور باہر کی جانب چل دیے. میرے اسٹریچر کے ساتھ ڈاکٹر احمد بھی چل رہا تھا. بلڈنگ سے باہر آ کر ان دونوں آدمیوں نے میرا اسٹریچر ایمبولینس میں رکھا. ڈاکٹر احمد میرے اسٹریچر کے برابر میں بیٹھ گیا. ہمارے بیٹھتے ہی ایمبولینس ڈرائیور نے ایمبولینس چلا دی. ڈاکٹر احمد میرے اسٹریچر کے ساتھ بیٹھا تھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر پہلے میری نبض دیکھنے کی کوشش کی، پھر اسٹیتھوسکوپ اپنے کانوں سے لگا کر میرے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرنے لگا. احمد، بیکار کی کوششیں مت کرو. نہ میری نبض چل رہی ہے اور نہ ہی میرا دل دھڑک رہا ہے. سائنسی طور پر میں مر چکا ہوں. میں نے اسٹریچر پر بیٹھتے ہوئے ڈاکٹر احمد سے کہا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا. احمد، تم میرے دوست ہو، پلیز میری بات سمجھو، مجھے جانے دو. میں نے ڈاکٹر احمد سے کہا. کہاں جاؤ گے تم؟ ڈاکٹر احمد نے پوچھا. شہنائی کے قاتل نے مجھے 2 مرتبہ قتل کرنے کی کوششیں کی اور میں اس کو اچھی طرح پہچان گیا ہوں. یقیناً یہ بات اس قاتل کو کھٹک رہی ہوگی. وہ مجھے ایک بار پھر قتل کرنے کی کوشش کرے گا. شاید اس طرح وہ قاتل پکڑا جائے. میں نے تفصیل سے ڈاکٹر احمد سے کہا. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس طرح تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. میری بات سن کر ڈاکٹر احمد بھڑک اٹھا. کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے ڈاکٹر احمد سے سوال کیا تو وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا. میری نبض نہیں چل رہی، میرا دل نہیں دھڑک رہا. کیا ایسے انسان کو تم زندہ کہہ سکتے ہو؟
میں نے ڈاکٹر احمد سے پھر سوال کیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو احمد، نہ میرا دل دھڑک رہا ہے اور نہ ہی میری نبض چل رہی ہے، پھر بھی میں زندہ ہوں کیوں؟ قدرت نے مجھے اس حالت میں کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ میں نے ڈاکٹر احمد سے پھر سوال کیا۔ میں اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ تمہاری نبض نہیں چل رہی اور نہ ہی تمہارا دل دھڑک رہا ہے، مگر تم زندہ ہو، ڈاکٹر احمد نے جواب دیا۔ سوچو احمد سوچو، خدا نے مجھے اس حالت میں کیوں زندہ رکھا ہے؟ پھر شہنائی کے قاتل نے میرے سر پر 5:30 بجے وار کیا تھا اور مجھے جب ہوش آیا تو رات کے 10 بج رہے تھے اور میں شادمان روڈ پر کھڑا تھا۔ آخر ان 4.5 گھنٹے میں کہاں رہا؟ یقیناً خدا نے مجھے دوبارہ اس دنیا میں صرف شہنائی کے قاتلوں سے انتقام لینے بھیجا ہے۔ پلیز احمد، میں نے ڈاکٹر احمد سے التجا کی، یہ بدلے اور انتقام کی باتیں چھوڑو اور آرام سے لیٹ جاؤ۔ نہیں احمد، میں ضرور جاؤں گا، میں اسٹریچر سے اٹھتا ہوا بولا۔ تو احمد نے سختی سے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے زبردستی اسٹریچر پر لٹا دیا۔ تم آرام سے لیٹے رہو، اسپتال آنے والا ہے، ڈاکٹر احمد نے میرے کندھوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو میں اسٹریچر پر لیٹ گیا اور میں نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میرے ہاتھ اسٹریچر سے نیچے لٹک گئے۔ اسٹریچر سے نیچے ایمبولینس کے فرش پر میرا ہاتھ کسی نوکیلی چیز سے ٹکرایا تو میں نے اس چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ نوکیلی چیز ایک میڈیکل نشتر تھا جس سے ڈاکٹر آپریشن کے وقت انسانی جسم کو کاٹتے ہیں۔ نشتر کو گرفت میں لیتے ہی میں جھٹکے سے اسٹریچر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے ڈاکٹر احمد کی گردن پر نشتر رکھ دیا۔ ایمبولینس روکو ورنہ میں ڈاکٹر کی گردن کاٹ دوں گا، میں نے خوفناک لہجے میں ایمبولینس کے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو اس نے ایمبولینس کے بریک پر پیر رکھ دیے۔ ایمبولینس آہستہ ہو کر سڑک کے کنارے رک گئی۔ ڈاکٹر احمد حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ سوری احمد، معاف کرنا یار، میں مجبور ہوں، میں نے ڈاکٹر احمد سے کہا اور ایمبولینس کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ یاسر تم غلطی کر رہے ہو، ڈاکٹر احمد نے مجھ سے کہا۔ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں اور کوئی میرے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرے، میں نے نشتر لہراتے ہوئے کہا اور سڑک کے ساتھ بنی گلیوں میں بھاگ کھڑا ہوا۔ ایمبولینس سے دور ہونے کے بعد میں دوبارہ سڑک پر آ گیا۔ مجھے شادمان روڈ پر چلنا چاہیے، مجھے شہنائی کا قاتل وہیں ملے گا، میں نے سوچا اور شادمان روڈ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں تیز قدموں سے شادمان روڈ کی جانب رواں دواں تھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر میں نے پرواہ نہ کی، مجھ پر جنون سا طاری ہو رہا تھا۔ میں جلد از جلد شہنائی کے قاتل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں لوگوں کی نظروں سے بچتا رہوں۔ ویسے بھی رات کے 12 بج چکے تھے، سردی اپنی عروج پر تھی، اس لیے سڑک زیادہ تر سنسان اور ویران تھی۔ کبھی کبھی ایک آدھ آدمی آتا جاتا نظر آ رہا تھا۔ اے خدا، اے میرے مالک، تو نے مجھے ابھی تک زندہ رکھا ہے تو میرے معبود مجھے اس قاتل تک بھی پہنچا دے۔ چلتے چلتے میں نے ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں شادمان روڈ پر پہنچ گیا۔ شادمان روڈ اتنا بڑا ہے، میں اس قاتل کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ شادمان روڈ پر پہنچ کر میں نے سوچا قاتل کو اس جگہ پر ڈھونڈنا چاہیے جہاں پر وہ کچھ دیر قبل بھاگتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں سوچ ابھری، یہ سوچتے ہی میں اس جگہ کی جانب چل دیا جہاں کچھ دیر قبل قاتل بھاگتے ہوئے غائب ہو گیا تھا۔ اس جگہ پہنچ کر میں نے چاروں طرف بغور نظریں دوڑائی تو کچھ فاصلے پر مجھے ایک عمارت کے کھنڈرات نظر آئے۔ کافی عرصے پہلے اس عمارت میں آگ لگ گئی تھی، جب سے یہ عمارت اسی طرح ادجلی حالت میں کھڑی تھی۔ میں آہستہ احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اس عمارت کے قریب پہنچا۔ میں جب اس عمارت کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عمارت کی جلی ہوئی دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی کار کھڑی ہے۔ اتنی رات گئے اس جلی ہوئی عمارت میں کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ سیاہ کار دیکھ کر تجسس نے میرے اندر سر ابھارا۔ میں نے عمارت کی چھوٹی سی باؤنڈری وال پھلانگی اور عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کے اندر داخل ہو کر میں نہایت احتیاط کے ساتھ آواز کیے بغیر آگے بڑھنے لگا۔ عمارت کے اندر ایک کمرے میں مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئی، جیسے کوئی ایمرجنسی لائٹ جل رہی ہو۔ میں احتیاط کے ساتھ اس کمرے کی جانب بڑھا، حتی الامکان کوشش کر رہا تھا کہ میرے چلنے کی آواز نہ ہو۔ عمارت مکمل طور پر سنسان تھی، سوائے اس ایک کمرے کے۔ عمارت میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس عمارت سے متعلق عجیب کہانیاں مشہور تھیں، لہٰذا کوئی اس عمارت کی جانب رخ نہیں کرتا تھا۔ عمارت کی حالت بھی بہت بری تھی، جگہ جگہ سے دیواریں گری ہوئی تھی، پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ آگ اور دھوئیں سے عمارت مکمل طور پر سیاہ ہو چکی تھی۔ عمارت میں جگہ جگہ چمگادڑیں الٹی لٹکی نظر آ رہی تھی۔ چمگادڑوں کی سرخ لہو ابلتی آنکھیں ماحول کے ڈراؤنے پن میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں احتیاط کے ساتھ بے آواز چلتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا جہاں سے روشنی باہر نکل رہی تھی۔ مجھے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔
میں دروازے کی آڑ میں چھپ گیا اور کمرے سے آنے والی آوازوں پر کان لگا دیے۔ وہ زندہ ہے اور مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ مجھے اسی غنڈے کی آواز سنائی دی جو مجھے چائے کے ہوٹل میں ملا تھا۔ شاید کمرے میں کوئی اور بھی تھا جس سے وہ غنڈا مخاطب تھا۔ غنڈے کی آواز سن کر میری آنکھیں تشکر سے بھیگ گئی۔ خدا نے میری دعا سن لی اور مجھے شہنائی کے قاتل تک پہنچا دیا، ورنہ اس بڑے سے شہر میں کسی کو تلاش کرنا بھوسے میں سے سوئی ڈھونڈنے کے برابر ہے۔ میں نے اپنے کان اندر سے آنے والی آوازوں پر لگا دیے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم نے ہی مجھے فون کر کے کہا تھا کہ تم نے دونوں میاں بیوی کو مار دیا ہے۔ پھر مجھے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ بھاری آواز سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس آواز کو میں نے کہاں سنا ہے۔ ہاں، وہ مر چکا تھا۔ میں نے خود اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کی تھی۔ میری ضرب سے اس کی کھوپڑی ٹوٹ کر اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ اس کا پلپلا مغز اس کے سر سے باہر نکل گیا تھا، مگر اب وہ اسی ٹوٹی کھوپڑی کے ساتھ مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ غنڈے کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ وہم کا علاج نہیں ہے میرے پاس۔ کوئی شخص مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتا۔ بھاری سی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ یہ آواز یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا۔ یہ تو سردار ریاض کی آواز ہے۔ او میرے خدا، تو دشمن ملک کا جاسوس یہ ہے؟ اتنے اہم عہدے پر بیٹھا ہوا یہ شخص دشمن ملک کا جاسوس ہے اور اس نے میری شہنائی کو مروایا ہے۔ غصے سے میری مٹھیاں بھیج گئیں۔ فائل کہاں ہے؟ سردار ریاض کی آواز ایک بار پھر ابھری۔ میں نے دروازے کی درز سے کمرے میں جھانکا۔ اندر وہ غنڈا اور سردار ریاض ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ رہی فائل۔ مگر سر، میرا کیا ہوگا؟ غنڈے نے ایک سیاہ رنگ کی فائل سردار ریاض کو دی۔ یہ وہی فائل تھی جس میں شہنائی نے سردار ریاض کے خلاف سارے ثبوت جمع کیے تھے۔ سردار ریاض فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے۔ سردار ریاض نے فائل بند کی اور ایک لفافہ اس غنڈے کی جانب بڑھایا۔ یہ لو، اس لفافے میں رقم ہے اور تمہارا پاسپورٹ اور بینکاک کا ٹکٹ ہے۔ تمہاری صبح کی فلائٹ ہے۔ تم بینکاک چلے جانا اور جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا وہیں رہنا۔ غنڈے نے سردار ریاض سے لفافہ لیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ میں دروازے کی جھری سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار ٹھوکر دروازے کو ماری اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ تم ہو وہ زہریلے ناگ جس نے میری شہنائی کو قتل کروایا؟ میں نے زہر خند لہجے میں سردار ریاض کو مخاطب کیا۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر سردار ریاض بری طرح بوکھلا گیا۔ یہ دیکھیے سر، یہ زندہ ہے۔ غنڈا مجھے دیکھتے ہی سردار ریاض سے بولا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ کمرے کے ایک کونے میں اچھالا اور اپنے پاس پڑی ایک نوکیلی سلاخ اٹھا کر جنونی انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے جھکائی دے کر اس غنڈے کے وار کو خالی کیا۔ اس طرح جھکائی دینے سے میرے سر پر رکھی ہوئی ٹوپی گر گئی تھی اور میرا بغیر کھوپڑی کا سر اریاں ہو گیا تھا۔ دیکھیے سر، اس کی کھوپڑی بھی غائب ہے۔ غنڈا میری جانب اشارہ کر کے سردار ریاض سے بولا۔ سردار ریاض کھوپڑی کے بغیر میرے سر سے جھانکتا میرا دماغ دیکھ کر سکتے کی کیفیت میں آ گیا۔ غنڈے نے ایک بار پھر سلاخ سنبھالی اور مجھ پر حملہ کرنا چاہا، مگر میں نے آگے بڑھ کر سلاخ کا دوسرا حصہ پکڑ لیا۔ غنڈا مجھ سے سلاخ چھیننے کی کوشش کرنے لگا، مگر نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ وہ غنڈا مجھ سے سلاخ نہ چھین سکا۔ میں نے سلاخ کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس غنڈے کے ہاتھ سے سلاخ نکل گئی اور وہ دور جا گرا۔ گرتے اس غنڈے نے پینترا بدلا اور کسی اڑیل بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا میری جانب بڑھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سلاخ سیدھی کر دی۔ سلاخ سیدھی غنڈے کے سینے میں گھس گئی اور وہ ایک بھیانک چیخ مار کر الٹ گیا اور کمرے کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ غنڈے کے سینے سے گاڑھا گاڑھا سرخ لہو نکل کر کمرے میں پھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد غنڈا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ غنڈے کے مرتے ہی میں سردار ریاض کی جانب مڑا۔ سردار ریاض کمرے کے ایک کونے میں ساکت کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تو تم ہو جو میرے پیارے وطن کی جڑوں کو کاٹ رہے ہو؟ تم نے میری شہنائی کو بھی مروایا ہے، میں نے سردار ریاض کو مخاطب کر کے زہریلے لہجے میں کہا تو سردار ریاض چونک پڑا۔ میں سردار ریاض کی جانب بڑھا تو سردار ریاض نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سیاہ ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا۔ میرے قریب مت آنا بدصورت آدمی، ورنہ میں گولی مار دوں گا تمہیں۔ سردار ریاض کی آواز کپکپا رہی تھی۔ میں نے ایک کہا لگایا، اس کھلونے سے وہ ڈرتے ہیں جو زندہ ہوں، میں تو ایک مردہ ہوں۔ میرے قریب مت آؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، سردار ریاض خوف سے کانپتے ہوئے بولا۔ میں موت کا فرشتہ ہوں اور اپنی بیوی کا انتقام لینے آیا ہوں، تم اپنی خواہش پوری کر لو، چلاؤ گولی۔
میں نے آگے بڑھتے ہوئے سردار ریاض سے کہا تو سردار ریاض نے خوف سے کانپتے ہوئے گولی چلا دی۔ گولی چلنے کا زوردار دھماکہ ہوا اور گولی سیدھے میرے سینے میں گھس گئی، مگر مجھے اس گولی سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بس ایسا لگا جیسے کوئی سوئی چبھی ہو۔ میرے بڑھتے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور بس میں نے اپنے سینے کی جانب دیکھا جہاں گولی لگی تھی، وہاں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور اس سوراخ سے سیاہ مادہ نکل رہا تھا۔ میں نے اپنی انگلی اس سوراخ میں ڈالی اور اسے گھمایا تو میری انگلی سیاہ مادے سے بھر گئی۔ میں نے اپنی انگلی اپنے کپڑوں سے صاف کی اور سردار ریاض کی جانب بڑھا جو انتہائی خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں اس کے حلقوں سے باہر نکل رہی تھی، اس کے پیر کانپ رہے تھے، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑا مجھے حیرت سے تک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سردار ریاض کی گردن پکڑ لی۔ سردار ریاض میرے ہاتھوں میں بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر سردار ریاض کے ہاتھ سے وہ سیاہ فائل چھین لی جس کی وجہ سے میری شہنائی کی جان گئی تھی، جس میں سردار ریاض کے جاسوس ہونے کے تمام ثبوت موجود تھے۔ فائل کو دیکھ کر مجھے ایک دم غصہ چڑھ گیا اور میں نے سردار ریاض کے گلے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ سردار ریاض بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کے منہ سے بھیانک چیخیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنا انگوٹھا سردار ریاض کے نرخرے پر رکھا اور اپنی پوری قوت سے دبایا تو میرا انگوٹھا سردار ریاض کے نرخرے کو پھاڑتا ہوا اندر گھس گیا۔ سردار ریاض کے حلق سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میں نے سردار ریاض کو چھوڑ دیا۔ سردار ریاض کمرے کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس نے اپنی جان دے دی۔ کمرے کے فرش پر سردار ریاض لاش کی صورت میں پڑا تھا۔ میں نے سردار ریاض کی لاش پر نفرت سے تھوک دیا۔ یہ وہ ظالم تھا جس نے میرے ملک سے غداری کی، بلکہ میری شہنائی کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ مجھے سردار ریاض کے چہرے سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے نفرت سے سردار ریاض کی لاش کو دیکھا اور اپنا دایاں پیر اٹھا کر زور سے سردار ریاض کے چہرے پر مارا تو سردار ریاض کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ سردار ریاض کے مرنے کے بعد میں فائل لے کر اس جلی ہوئی عمارت سے باہر آیا اور سڑک کنارے کنارے چلنے لگا۔ اچانک میرے پیچھے کسی گاڑی نے زوردار بریک لگائے۔ بریک لگانے کی بھیانک آواز فضا میں پھیلی تو میں اچھل پڑا اور فوراً ایک سائیڈ میں ہو گیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور اس ایمبولینس میں سے ڈاکٹر احمد باہر نکلا اور میرے پاس آیا۔ مجھے معاف کرنا احمد، میں نے تمہارے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ ڈاکٹر احمد جب میرے قریب آیا تو میں نے اس سے گزشتہ واقعے کی معافی مانگی جب میں نے ایمبولینس سے فرار ہوتے وقت ڈاکٹر احمد کی گردن پر نشتر رکھا تھا۔ کوئی بات نہیں یاسر، تم نے جو کیا وہ حالات کی مجبوری تھی، مگر اب تمہیں فوراً اسپتال چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر احمد نے مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، ضرور، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں نے اپنی شہنائی کا بدلہ لے لیا۔ کیا تم نے شہینلا کے قاتلوں کو مار ڈالا؟ ڈاکٹر احمد نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، اس کی لاش اس جلی ہوئی عمارت کے کھنڈر میں پڑی ہے اور ساتھ ہی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار سردار ریاض کی لاش بھی اس کھنڈر میں پڑی ہے، جو دراصل ملک دشمن جاسوس تھا۔ سردار ریاض کے خلاف سارے ثبوت اس فائل میں موجود ہیں۔ سردار ریاض ہی نے کرائے کے قاتل کے ذریعے شہنائی کو مروایا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ڈاکٹر احمد کو دے دی۔ ڈاکٹر احمد نے فائل میرے ہاتھ سے لی اور کھول کر دیکھنے لگا۔ او میرے خدا، اس میں تو اور بھی لوگوں کے نام ہیں جو ہمارے ملک دشمن کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر احمد فائل پڑھتے ہوئے بولا، میں آئی جی کو فون کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر احمد نے اپنا موبائل نکالا اور آئی جی کو فون کرنے لگا۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں ایمبولینس کا سہارا لے کر سڑک پر بیٹھ گیا۔ فون سے فارغ ہو کر ڈاکٹر احمد میرے پاس آیا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا اور ایمبولینس کا دروازہ کھول کر مجھے اسٹریچر پر لٹایا اور آکسیجن ماسک میرے منہ پر لگایا۔ پھر ایمبولینس کے ڈرائیور کو مخاطب کر کے کہا، یاسر کو فوراً اسپتال لے جاؤ، وہاں ڈاکٹر شائستہ سے کہنا کہ یاسر کو فوری ٹریٹمنٹ دے۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر احمد میری جانب مڑا اور کہنے لگا، آئی جی اور پولیس کے دیگر حکام آ رہے ہیں، مجھے ان کا انتظار کرنا پڑے گا، لہٰذا تم اسپتال جاؤ۔ ڈاکٹر احمد کی بات سن کر میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر احمد کے ایمبولینس سے اترتے ہی ایمبولینس ڈرائیور نے ایمبولینس آگے بڑھا دی۔ مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، میرا ذہن اندھیروں میں ڈوب رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا، میرا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا، میری آنکھیں بند ہو گئی۔ ویل ڈن، مسٹر یاسر نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آئی جی فائل پڑھتے ہوئے بولے، سر، اس فائل کے لیے یاسر کی وائف اور مشہور صحافی شہینلا کا قتل ہوا اور خود یاسر شدید زخمی ہے، ڈاکٹر احمد نے آئی جی کو بتایا۔
आई जी ने हुंकारा भरा। मैंने आला हुक्काम को फ़ोन पर तफसील बता दी है। जिन लोगों का नाम इस फाइल में है बस कुछ ही देर में वो सब गिरफ्तार हो जाएंगे। आई जी बोला, सर शहनीला और यासिर की कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर अहमद ने आईजी से कहा, कतई नहीं, मैंने इस फाइल के बारे में आर्मी हुक्काम को भी मुत्तला कर दिया है, वो लोग भी पहुंचने वाले हैं। आईजी ने जवाब दिया, यासिर खुद कहाँ है? इतनी देर से खामोश इंस्पेक्टर खान ने डॉक्टर अहमद से पूछा। यासिर की हालत बहुत ख़राब थी, लिहाजा मैंने उसे अस्पताल रवाना कर दिया। डॉक्टर अहमद ने जवाब दिया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस और आर्मी के आला अफसरान पहुँच गए। फाइल को महफूज हाथों में देखकर डॉक्टर अहमद और इंस्पेक्टर खान अस्पताल की जानिब चल दिए। डॉक्टर शाइस्ता अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टर अहमद ने डॉक्टर शाइस्ता को पुकारा। डॉक्टर अहमद के साथ इंस्पेक्टर खान भी मौजूद थे। सर आप इतनी रात को? डॉक्टर शाइस्ता ने डॉक्टर अहमद को देखकर हैरत का इजहार किया। डॉक्टर शाइस्ता, मैंने 1 घंटे पहले एक मरीज को आपको रेफर किया था, अब उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर अहमद ने डॉक्टर शाइस्ता की हैरत को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मरीज? डॉक्टर शाइस्ता के मुंह से बेसाख्ता निकला। सर आपने मरीज नहीं बल्कि एक लाश भेजी थी, मशहूर सहाफ़ी शहनीला यासिर के शौहर यासिर जवाद की लाश। डॉक्टर शाइस्ता ने तफसील से जवाब दिया। लाश? डॉक्टर अहमद और इंस्पेक्टर खान के मुंह से एक साथ ही निकला था। जी हाँ, लाश, और मैंने उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया है। ये रही उसकी रिपोर्ट। डॉक्टर शाइस्ता ने अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट डॉक्टर अहमद को दी तो डॉक्टर अहमद रिपोर्ट पढ़ने लगा। ये कैसे मुमकिन है? रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर अहमद बोला। क्या हुआ भाई? इंस्पेक्टर खान ने पूछा तो डॉक्टर अहमद ने रिपोर्ट इंस्पेक्टर खान को दे दी। ये कैसे मुमकिन है? यासिर की मौत शाम 5:30 बजे हो गई थी। डॉक्टर शाइस्ता, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? क्योंकि रात 11 बजे तो यासिर हमारे साथ था। इंस्पेक्टर खान भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर हैरान रह गया था। पोस्टमार्टम करने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, मैं लाश देखकर उसके मरने का सही वक्त बता सकती हूँ। मिस्टर यासिर की मौत शाम 5:30 बजे सर पर लगने वाली शदीद ज़रब की वजह से वाक़ई हुई थी। उस शदीद ज़रब ने मिस्टर यासिर की खोपड़ी को चटखा कर रख दिया था और मिस्टर यासिर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। डॉक्टर शाइस्ता ने जवाब दिया। लेकिन इंस्पेक्टर खान ने कुछ कहना चाहा, मगर डॉक्टर अहमद ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें मज़ीद कुछ बोलने से रोक दिया था। कुछ बातें हमारी अकल से बाहर होती हैं। शहनीला से शदीद मोहब्बत और उसके कातिल से इंतकाम लेने के लिए यासिर की रूह दोबारा उसके जिस्म में दाखिल हो गई थी। शायद ये बात हमारी अकल में न आए, मगर जब एम्बुलेंस में मैंने यासिर की नब्ज़ देखनी चाही और उसके दिल की धड़कन सुननी चाही तो ना उसकी नब्ज़ चल रही थी और ना ही उसका दिल धड़क रहा था। साइंसी तौर पर वो उस वक्त मर चुका था, बस इंतकाम के जुनून में उसका मुर्दा जिंदा था। और जैसे ही उसने अपना इंतकाम पूरा किया, उसकी रूह ने दोबारा उसके जिस्म को छोड़ दिया और वो फिर मर गया। शायद अकल इस बात को तस्लीम न करे, लेकिन मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। डॉक्टर अहमद ने इंस्पेक्टर खान से कहा तो इंस्पेक्टर खान ने शीशे की दीवार के पार रखी यासिर जवाद की लाश को देखा। यासिर का चेहरा एकदम पुरसुकून था। ऐसा लगता था जैसे वो मरा नहीं हो, बल्कि पुरसुकून नींद सो रहा हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।